रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 67 सूरत बकरा की। रकू है ये, रकू है 8वां वाला। हाँ हाँ नहीं नजर ही नहीं आती नहीं वह इस काला मूसा ले कौम इन्ना ला यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, ये यहाँ से आयत शुरू होती है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरमाता है कि एक गाय ज़िबा करो। नहीं ये तो हम पढ़ चुके थे, ये तो हमने पढ़ लिया था सच। ये भी तो ये हमने रुकू पढ़ लिया है, यहाँ से पढ़ना है। वह इस कतल तुम, यहाँ से बाजी शुरू करें। आयत नंबर है 73। हाँ जी, यहाँ से शुरू करना है। वह इस कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़कुलना ज़रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वाह और इस जब कतल तुमने मारा नफ्सन एक नफ्स फद्दारा तुम फिर एक दूसरे पर धरने लगे फ़ीहा इसमें, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने लगे। वाह और अल्लाह ताला मुखरिजु निकाल देता है, ज़ाहिर कर देता है, माँ जो कुन तुम हो तुम तक तुम उन छुपाते। बस कुलना हमने कहा अद्रिबूहु मारो इस पर। ज़रब होता है ना, ज़रब से है, ज़रब होता है मारना। ये कुरान पाक बेटे पकड़ा है सबको, ये दो पढ़े एक उधर पढ़े सामने। तो ये नीचे वाले कुरान पाक नीचे मारो बेबाजिहा गाय का टुकड़ा कज़ालिका इसी तरह युही ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला अल मौता मुर्दे को। वाह और युरीकुम दिखाता है तुम्हें आयात ही अपनी आयतें, ही अपने के लिए होता है, आयात होता है आयत या कुदरत। ला अल्लाकुम ताकि तुम ताक़िलून गौर करो। 73 आयत है सूरत बकरा की। अब इस आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है और जब तुमने एक शख्स को मारा फिर एक दूसरे पर धरने लगे इल्ज़ाम तराशियाँ और अल्लाह को ज़ाहिर करना था जो तुम छुपाते थे। और फिर हमने कहा इस मुर्दे पर इस गाय का एक टुकड़ा मारो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा और तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है ताकि तुम गौर करो। अब ये कि दरा कहते हैं झगड़े को, फद्दारा तुम जो है ना, दरा से, और दरा का मतलब है झगड़ना। तो ये ना जब ये वाक़या के ना तसलसल थोड़ा ऐसे था कि जब गाय ज़िबा करने का हुक्म आया ना, वो पहले आ गया हुक्म, ये इसका बाद में आया। हालांकि वाक़या ये था जिसके लिए गाय ज़िबा की गई। वाक़या क्या था कि एक शख्स का कत्ल हो गया था। अब उसका जो कत्ल हुआ तो उसका ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे सारे ना, जो कत्ल हुआ दूसरी जो फ़िरका था या दूसरा ग्रुप जो थे उधर, उनको कहते थे जी इनके बंदे ने मारा है इसको, वो कह रहे थे इनके, मतलब ज़ाहिरी बात है जब कत्ल का सुराग नहीं मिलता, जिनका बंदा कत्ल हुआ होता वो ऐसे कभी किसी का नाम लिया कभी किसी पे शक किया, तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पे कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम धर रहे थे। तो एक्चुअली बात ये थी कि जो एक बंदा था वो अपने चचा के पास रहता था। वाक़या जो ये है, एक लड़का था वो अपने चचा के पास रहता था और उसका ये चचा था जिसको उसने शैतान के बहकावे वसवसे में आके अपने चचा को कत्ल कर दिया, क्योंकि शैतान ने उसको बहकाया कि तुम चचा को कत्ल कर दो और इसका तवान भी लो, ठीक है ना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के इसका तवान भी लो, फिदिया लो, और उसके अलावा उसकी एक बेटी थी, वो उससे भी तुमसे वो भी भेज जाएगी,
اور چوتھی بات یہ کہ جو اس کی زمین جو اس کی جائیداد تھی ساری تیرے نام لگ جائے گی. وہ کیونکہ وہ چچا کے پاس ہی رہتا تھا, اکیلا تھا, تو اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا. اب اس نے قتل کر کے تو اب دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے مارا ہے میرے چچا کو, اس نے کبھی کسی کا کبھی کسی کا. تو وہاں پھر اللہ پاک نے جو ہے نا اس ٹائم, اس لیے اللہ پاک نے یہ سارا گائے کا جو ہے نا واقعہ کیا کہ گائے اس طرح کی ہو. وہ پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے سوال کیے. تو ایکچولی اللہ پاک نے گائے اسی لیے ذبح کروائی تھی کہ ایک تو گائے کی محبت بنی اسرائیل کے دل سے نکل جائے, کیونکہ وہ گائے کو پوجا کرتے تھے شروع سے ہی. مصر میں جب تھے بچڑے کو بھی پوجا کی انہوں نے, تو وہ ایک تو گائے کی محبت دل سے نکل جائے. دوسرا اللہ پاک اس قتل کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ اللہ پاک بتانا چاہتے تھے کہ اللہ پاک جب ماریں گے ایک بار تو دوبارہ اللہ پاک زندہ کر سکتے ہیں, اور اللہ پاک زندہ کریں گے, اور ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. انہوں نے کن کہنا ہے تو مردہ زندہ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی مرنے کے بعد کی دوسری دوبارہ زندگی بھی اللہ پاک نے دکھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے, یہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے اس میں مطلب بہت ساری الگ الگ سے باتیں ہیں جو اللہ پاک نے ان پہ ظاہر کرنی تھی. تو اس لیے اللہ پاک نے وہ یہ کہا کہ گائے ذبح کرو. گائے کا تو سارا ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو گائے کا ایک ٹکڑا, کوئی بھی ٹکڑا جو ہے نا وہ مردے کو لگاؤ تو مردہ زندہ ہو کے بتا دے گا خود ہی. تو اللہ پاک وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے جو یہ لوگ چھپا رہے تھے. اب یہ کہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلا قتل بھلا کون سا ہوا تھا؟ حابیل اور قابیل کا, ٹھیک ہے نا, سب کو ہی پتہ ہے. سب سے پہلا قتل وہ ہوا تھا. اور اس کے بعد دوسرے جو تھے وہ 70 علماء تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تم جو گفتگو کرو گے ہم ساتھ سنیں گے اور ہمیں پھر سمجھ آئے گی, پھر ہم اپنے باقی لوگوں کو بتائیں گے. وہ علماء تھے. ان کو بھی اللہ پاک نے 70 کے 70 نے جب کہا تھا کہ جی پہلے انہوں نے باتیں سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک کی وہ جو تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو اللہ پاک کو دیکھنا ہے. یعنی کہ وہ سرکشی میں اتنے بڑے ہوئے تھے. تو وہ ایسے انہوں نے کہا تو اللہ پاک نے بادل کی چنگاڑ کے ساتھ 70 کے 70 آدمی کو وہیں مار دیا تھا. اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں آدمی مرے تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا. جو حضرت موسیٰ کے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا, تو وہ تقریباً 4000 لوگ تھے جن کو ان کے اپنے بندوں نے قتل کیا تھا. وہ بیٹھ گئے تھے نیچے اور ان کے اپنے بندوں نے قتل کیا تھا. اللہ پاک نے کہا تھا ان کو سب کو مارو. تو پھر اس کے بعد اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ ہزاروں لوگ سب کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کھڑے ہوئے تھے. یہ اللہ پاک بار بار دکھا رہے ہیں کہ میں مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے, میں جس کو چاہوں دوبارہ زندہ کر لوں. اور ایک اور مرنے کے بعد زندہ کی مثال ہے, وہ آگے آئے گا واقعہ. اس میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اللہ پاک آپ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں تو کیسے, مطلب مجھے اللہ پاک نے کہا کیا الفاظ, اللہ پاک مجھے معاف کرے, سیم ٹو سیم یہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہے لیکن مطلب معنی یہی ہے کہ ہاں. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک میں صرف اپنے دل کو مطمئن کر لے, دل کی تسلی کے لیے صرف میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کیسے آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو 4 الگ الگ ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ چھوڑ دو. تو وہ میرے حکم سے وہ پورے ہو کے ہر ٹکڑا جس جس کا ہوگا اس کے ساتھ جڑ کے وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے تمہارے پاس. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, انہوں نے 4 پرندے لیے اور ٹکڑے ٹکڑے کیا. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا. تو الگ الگ پہاڑوں پہ سب کے ٹکڑے رکھے. تو اللہ کے حکم سے وہ سارے جو ہے نا جدھر جدھر کا ٹکڑا اکٹھے جو ہو کے وہ تینوں پرندے دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے. تو یہ اللہ پاک نا مختلف ٹائموں پہ مختلف بار دکھا رہے ہیں کہ بھئی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور میں کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر ایک اور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. اس میں ان کو بھی اللہ پاک نے یہ دیا تھا معجزہ کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. تو ایک وہ بھی تھا, اس میں بھی لوگوں نے حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا ماننا شروع کر دیا, خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا.
انہی واقعات سے. تو بعد میں اس میں بھی آگے ہے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ میں جب بھی کہتا تھا میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں بإذن اللہ کے حکم سے. تو یہ اس طرح مختلف واقعات جو ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری دوبارہ جی اٹھنا ہے ہم نے, اور وہ اس میں آخرت کا بھی تصور ہے. جب ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے تب ہی ہم اپنی اس زندگی میں آخرت کی تیاری کریں گے. جب ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی آخرت کی تیاری نہیں کریں گے. اور یہی ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہے. یہی ایک کافر اور مسلمان میں فرق ہے کہ وہ مر کے دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا. تو لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی رزق دیا ہے, ان کو بھی سب کچھ دیا ہے, لیکن جو جنت ہے اس کا وعدہ صرف اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے کیا جو ایمان لائیں گے. اور اس میں یہ کہ دو ہی اس کی شرائط اللہ پاک نے بتائی ہیں, ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں, ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو باتیں اللہ پاک نے اس کی شرط بتائی ہے جنت کے لیے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھی سب کو رزق دیا ہے. تو بڑے بڑے کافر لوگ جو بہت بہت امیر ہیں, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, ادھر انہوں نے کہا, اللہ پاک نے فرمایا کہ گائے کا ایک حصہ اس پہ مارو مردے کو تو وہ زندہ ہو جائے گا. اب انہوں نے آگے سے سوال و جواب نہیں کیے کہ کون سا حصہ مارنا ہے, کوئی کلیجی مارنی ہے, کوئی ٹانگ مارنی ہے, کوئی گردن مارنی ہے. تو وہ ایک سمپل سا سوال ہے اور سمپل سا اس کا آنسر, کوئی بھی حصہ مار دیں, ٹھیک ہے نا. گائے کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کیا پہلے کہ گائے کیسی ہو, پھر گائے کی عمر کتنی ہو, پھر گائے کی رنگت کیسی ہو, پھر گائے جوتی ہو کہ نہ جوتی. مطلب جتنے سوال کرتے گئے دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اتنی وہ اپنے لیے مشکلات کرتے گئے. اللہ پاک نے انہیں ایک ایزی سی کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اتنی سی بات مان لیتے تو کوئی گائے پکڑتے ذبح کر لیتے. انہوں نے آگے سے سوالوں پہ سوال کیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں آپ زیادہ سوال و جواب یا بریکیوں میں پڑھیں, سوال و جواب نہ کریں, کیونکہ اس میں جب بندہ زیادہ بریکیوں میں پڑھتا ہے, سوال و جواب کرتا ہے, تو پھر اس کے ایمان کے ڈولنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, پھر اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو اب ادھر انہوں نے نہیں سوال و جواب کیے, تو ان کے لیے ایک آسان سی بات ہے کہ گائے کے جسم کا کوئی سا ایک ٹکڑا اس کو ذبح کرو اور مار دو. اب یہ کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا اسی گائے کو ذبح کیا, اس کا ایک ٹکڑا لیا, کوئی سا ایک ٹکڑا, اور اس مردے کو لگایا اس کے جسم پہ, اور وہ مردہ جی اٹھا. سارے ارد گرد کھڑے تھے ان کی بستی کے لوگ, اور ان میں ساتھ اس کا وہ بھی تھا, قاتل بھی سامنے ہی تھا, ظاہری بات ہے وہ بھی ادھر انہی میں تھا. تو مردے نے اٹھ کے صرف یہ کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا, اور کہہ کے وہ دوبارہ اسی ٹائم میں وہ جو ہے نا دوبارہ وہ مر گیا. صرف اللہ پاک نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو ہے نا مرنے کے بعد میں جس کو چاہوں زندہ کر سکوں, جو یہ چیز چھپا رہے ہیں میں اس کو ظاہر کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں نا, اس سے بڑی تو کوئی شہادت نہیں نا کہ ایک مرنے والے نے خود کہا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے. اس سے بڑی تو کوئی شہادت نہیں نا. تو اس پہ بھی جب انہوں نے دیکھا, اس جو لوگوں نے مارا تھا, جس نے مارا تھا یا جو اس کے ساتھ والے تھے, سب نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہیں مارا. یہ دیکھو کیسے وہ مکرے کہ ایک مردہ خود اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے مارا ہے, قتل کیا ہے. تو وہ سامنے دیکھ کے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں اس کو مارا. اب دیکھیں ان کا یہ اسرائیل والوں کو, بنی اسرائیل والوں کو, کہ اللہ پاک نے جتنی ان کو نعمتیں دی, جتنے اللہ پاک نے ان پہ فضل کرم کیے, جتنے اللہ پاک نے ان کو انعامات دیے, وہ اتنے ہی سرکش ہوتے گئے اس حد تک کہ اللہ پاک نے ایک مردے کو اٹھا کے بتایا کہ ہاں بھائی زندہ ہو کے بتا دے تجھے کس نے قتل کیا ہے. تو وہ پھر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں مارا, کیونکہ اس سے بڑھ کے تو اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ بھی وہ مکر گئے. اب یہ ساری بات جو ہے نا اللہ پاک آگے جو ہے نا اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وہ تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں, اور جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں.
کہ کیسے جو ہے نا اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے تو کن کہنا ہے اور فیکن ہو جانا ہے. چاہے کوئی کچھ بھی کرے، باقی ہیلے بنائے، بہانے بنائے، قسمیں کھائے، جو مرضی کرے، جب اللہ پاک جو کرنے پہ آتے ہیں اللہ پاک نے کر دینا ہے، کن کہنا ہے فیکن ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعات اور یہ جو نصیحت ہوتی ہیں اللہ پاک اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ غور و فکر کریں اس میں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں، کیونکہ ان گزشتہ واقعات اور ان قوموں کے جو حالات ہیں نا، یہ ہمارے لیے سبق اور عبرت کا باعث ہے. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں جو ہے نا ایک تو ایک دوسرے پر جھگڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے پر الزام تلاشی نہیں کرنی چاہیے، نہ حق کسی کا خون نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ بھی لالچ سا ہے نا اس کا، اور شیطان نے بہکایا ہے. شیطان کے بہکاوے میں بھی وہی بندہ آتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے. یہ بھی بات ساتھ ہے، جو بندہ دین کے جتنا قریب ہوئے گا، اللہ کے جتنا قریب ہوئے گا، شیطان اس سے دور ہوئے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ اللہ سے دور ہوگا، شریعت سے دور ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، شیطان اس کے اتنے ہی قریب آتا جائے گا اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے بہکاوے میں لاتا جائے گا. اور پھر وہ اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ایک جگہ آگے بھی قرآن پاک میں، یہی قرآن کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بھی بن جاتا ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اس میں یہ کہ شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو وہ یہ کہ جو بندہ دین سے دور ہوگا وہ شیطان کے قریب ہوگا. ظاہری بات ہے، اللہ پاک نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا. تو جب شیطان کو اللہ پاک نے دھتکارا تو تب اس نے جب مہلت مانگی قیامت تک، تو اب یہ کہ اس کو مہلت تو دے دی گئی قیامت تک، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ تم جو میرے بندے ہوں گے ان کو تم دائیں طرف سے بہکاؤ گے نہیں بہکیں گے، بائیں طرف سے بہکاؤ گے نہیں بہکیں گے، آگے سے بہکاؤ گے تب بھی نہیں بہکیں گے، پیچھے سے بہکاؤ گے تب بھی نہیں بہکیں گے. وہ نیچے سجدے میں میری طرف آئیں گے، میرے سب سے قریب ہوں گے وہ، تو وہ نہیں بہکیں گے. اور یہ کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم دین پر چلیں اور ہم جو ہے نا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ سب کچھ اسی میں ہے، قرآن اور حدیث میں. قرآن سے ہم پڑھیں اور حدیث سے ہم مدد لیں، کیونکہ حدیثوں سے ہی ہمیں سمجھ جو آتی ہے بات کی ڈیٹیل. قرآن پاک میں ڈیٹیل نہیں لکھی کہیں بھی، قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے ان شارٹ ہے، لیکن جو حدیثوں کی بکس میں لکھا ہے وہاں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، واقعات لکھے ہیں. وہ ہم ساتھ پڑھیں گے یا یہی تفسیر سے ہم قرآن پاک سنیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گی بات کی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وجہ ایسے ہوئی. تو یہ کہ سارے وہ اللہ پاک نے سارا پورا دیکھے، پورا اس طرح ایک بندے کے قتل کو ظاہر کرنے کے لیے، پھر ایک غریب اور ماں کے فرما بردار کو بہت سارا رزق دینے کے لیے، اگر بیک گراؤنڈ اس کا دیکھا جائے تو یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے ایک بچہ تھا جو ماں کا بہت فرما بردار تھا، اور اللہ پاک نے اس کی ماں کی دعائیں سنی، اس کو بہت زیادہ رزق دینے کے لیے وہ گائے بکوائی ان کے پاس نا، کہ اور وہ اس طرح کی گائے تھی ہی نہیں جو انہوں نے پالی ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے ایک تو یہ کہ اس کی ماں کی دعائیں سنی. یہ سب باتوں میں ہمارے لیے سبق ہے نا کہ ایک ماں کا جو فرما بردار ترین بیٹا ہے اس کے لیے ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کی دعا اللہ پاک نے سنی. وہ گائے کو ڈھونڈ کے پتہ نہیں کتنے سال انہیں لگے تھے گائے ڈھونڈنے میں، ایسے نہیں ملی تھی، بڑا ٹائم لگ گیا تھا. تو وہ گائے انہوں نے وہ ڈھونڈی، اور گائے کا انہوں نے کہا جی اس کے کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کھال کے اندر پیسے بھر کے دینا، سونے کے سکے، اتنے ہمیں قیمت چاہیے. اور کسی نے کہا تھا کہ گائے کی وزن کے برابر، کچھ لوگوں نے الگ الگ علماء کا ہے نا کہ گائے کے وزن کے برابر ہمیں جو ہے نا اس کا پیسے چاہیے. مطلب اتنے انہیں اللہ پاک نے نوازا تھا اس لڑکے کو جس نے ماں کی خدمت کی تھی. ایک طرف وہ واقعہ اللہ پاک نے وہ بتانا تھا کہ ماں کی خدمت کا یا باپ کی خدمت کا صلہ اللہ پاک کیسے دیتے ہیں. دوسری طرف اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بتانا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ جو گائے کی محبت تھی، ان کو گائے کو وہ پوجتے تھے، گائے کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ محبت اللہ پاک نے ان کے دل سے نکالنی تھی. ہر طرح کی گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنی تھی اس واقعے کے پیچھے. اور تیسرا جو تھا نا وہ یہی تھا کہ اللہ پاک نے دکھانا تھا کہ ایک جو ہے نا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے انسان. اللہ پاک نے ہر بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینی ہے، اور یہ کہ اللہ پاک جب چاہیں جس کو چاہیں
وہ کن کہیں گے تو فیکن ہو جائے گا بس. تو اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب جتنی کسی کی زندگی لکھی ہے، اگر وہ جتنا چاہے امیر ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ کی بھی زندگی اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اور جو اب یہ جو ہے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے. مائیکل جیکسن 55 یا 52 ایئر کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اس قدر امیر تھا، دنیا کا امیر ترین انسان تھا. اس نے اپنے محل میں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے ہر طرح کے. کہتا تھا کہ میں نے بہت لمبی زندگی جینی ہے. ہر وقت ڈاکٹروں کو اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت اس کو چیک کرتے رہتے تھے کہ کچھ ہی ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ کچھ بھی ہو. تو وہ کہتا تھا جی میں نے لمبی زندگی جینی ہے، میں نے اس لیے ہر وقت ڈاکٹر اور آپریشن تھیٹر اپنی ہر چیز اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے. لیکن اس کی 55 ایئر کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکا. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے ایک ایک انچ کے اندر پتہ نہیں کتنی سوئیوں کے نشانات تھے جو اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے جو وہ ٹریٹمنٹ لے رہا تھا، انجیکٹ کروا رہا تھا. تو اس قدر اس نے اپنے جسم کو چھلنی کروایا تھا. لیکن زندگی اتنی تھی جتنی اللہ پاک نے لکھی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے وہ 1 منٹ بھی اپنی زندگی نہیں بڑھا سکا. یہ ہمارے سامنے جیتے جی کی مثال ہے. تو یہ کہ اللہ پاک جتنی بھی زندگی ہمیں ہدایت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی چلانے والا بنائے، اور سب کو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. تو اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 74. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوب دل، کم تمہارے، من سے بعد اس کے، ذالکا اس طرح، فاہیا سو وہ، کل ہجارت جیسے پتھر، او یا اشد اس سے، قسوتاً اور زیادہ سخت، اور انا بے شک، من سے، الحجارہ ہجارہ ہوتا ہے حجر کی جمع، حجر ہوتا ہے پتھر. حجر آپ نے سنا ہوگا، کون سا حجر؟ حجر اسود. حجر اسود سب نے سنا ہوا. حجر ہوتا ہے پتھر، اور ہجارہ ہوتا ہے پتھر کی جمع. لما جو، وعلیکم السلام، آجو. لما جو، یتفجر جاری ہوتے ہیں، منہ اس سے، انہار دریا، اور انا بے شک، منہا اس سے، لما جو، یہ شکا کو پھٹ جاتے ہیں، اسلام پھٹ جاتے ہیں، فیخرج جو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، ان اور پس، منہا اس سے، لما البتہ، یہ تو گرتے ہیں، من سے، خشیت اللہ، خشیہ ہوتا ہے ڈر اللہ کا، اور ما نہیں اللہ کا، بے غافل بے ساتھ غافل، اما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو. اچھا، اب یہ کہ عربی اور اردو کے بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو ہم جب پڑھتے ہیں نا تفصیل سے، یہ ترجمے سے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. تو اب یہ دیکھیں، غافل ہے، غافل اردو کا لفظ ہے، غافل ہی اردو، بے غافل قرآن پاک چاہیے. ہاں ادھر بیٹا اوپر پڑا مائکرو ویو کے اوپر قرآن پاک دینا، وہ سامنے. اچھا، تو یہ کہ اس میں بہت سارے ہیں جو اردو کے لفظ ہوتے ہیں جن کو ہمیں، یہ خشیہ بھی خشوع سے، ہاں جی، شک سے، خشیہ خشوع سے، ہاں جی، یہ نا یہ خشیہ خشوع سے ہے،
اور اس طرح جو فخرج اخراج سے ہے نکالنا، یہ شک کا یہ شک سے ہے، شک ہوتا ہے پھٹنا. اور یہ فجر بھی ہوتا ہے صبح، جب ہم کہتے ہیں فجر کا مطلب یا فجر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت وسیع پھیل جانا. دن کی روشنی صبح پھیلتی ہے نا، بہت وسیع پھیلتی ہے، تو فجر کو. قسوہ ہوتا ہے سخت. تو اسی طرح قلوب دل. تو اس طرح بہت سارے جو ہے نا ہمارے عربی میں الفاظ ہیں وہ اردو کے ہیں. تو اس میں اس کا لفظی معنی ایسے ہوگا، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا ان سے بھی سخت. اور ان پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں دریا جاری ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے. ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل والے اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد، یعنی اللہ پاک نے سب کے سامنے مردے کو اٹھایا اور مردے نے بتایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، اور وہ دوبارہ مر گیا. اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد جب وہ لوگ پھر سرکشی میں اترے، نافرمانی میں اترے کہ نہیں ہم نے نہیں مارا، تو اس پہ اللہ پاک نے کہا مختلف پتھروں کی مثال دی ہے کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. یہاں جی وہ پرو نہیں لے رہا مائکرو ہے کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں. یہاں پھر اللہ پاک نے پتھروں کی مختلف اقسام بتائی ہیں کہ جو پتھر ہیں وہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں. آیت نمبر 74، آیت نمبر 74. تو اس میں اللہ پاک نے پتھروں کی قسمیں بتائی ہیں کہ تم ان لوگوں کے دل جو ہے نا پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں. پتھر جو ہیں ان سے تو پھر بھی جو ہے نا ایسے پتھر ہیں جو جن سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ پتھر ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، بے بہا پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چشمے پھوٹتے ہیں، اتنے چشمے پھوٹتے ہیں، اتنا پانی نکلتا ہے کہ اس سے دریا بن جاتے ہیں. جو پتھروں سے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم جاتے ہیں گلگت کی طرف، مری کی طرف، ہنزا کی طرف، پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے نا، آبشاریں نکل رہی ہیں، تو اتنا پانی نکلتا ہے کہ آگے وہ دریا بن جاتے ہیں، اتنا پانی نکلتا ہے. اور وہ اس میں سے بھی یعنی کہ ان پتھروں سے بھی خیر نکلتی ہے. جو پانی نکلتا ہے، پانی انسانی زندگی کے لیے، چرند پرند کے لیے، یعنی ہمیں جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر چیز پانی سے ہی بنی ہے، پانی کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی اتنا نکلتا ہے کہ دریا بن جاتے ہیں. اس حد تک وہ جو ہے نا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے پتھر ہی، لیکن وہ بھی ان سے لوگوں کو کتنی خیر ملتی ہے. یہ دیکھیں پتھروں سے بھی خیر ملتی ہے. پتھروں میں جذبات نہیں ہوتے بس، ٹھیک ہے نا، ان میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہوتا ہے نا پتھر، اس کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں گے نا تو وہ جذب نہیں کرے گا، جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم وہی مٹی کے اوپر پانی ڈالیں گے تو اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں پانی جذب ہو جائے گا، اور پھر مٹی کی سونی سونی خوشبو جو ہے نا سوندھی سوندھی سی، وہ اس میں سے نکلے گی جذب ہونے کے بعد. لیکن پتھر میں احساس نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو پتھر بولتے ہیں. پتھر جو ہے نا پگھلتا نہیں ہے. لوہا، تانبا، یہ چیزیں نا ان کو آگ میں ڈالیں تو یہ پگھل جاتے ہیں. تو پتھروں سے مثال دل کی اس لیے دی ہے کہ پتھر سب سے سخت ہے، اس لیے پتھروں کی مثال اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں سے دی ہے، سخت دل لوگوں کے لیے دی ہے. لیکن پتھروں میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پتھر بھی کئی ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں کے لیے خیر ہی خیر نکلتی ہے. ان کے لیے جو اوپر سے نکلتے ہیں، آبشاریں نکلتی ہیں، دریا بن جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے پانی ہوتا ہے. پانی میں وہ لوگ جو ادھر رہتے ہیں وہ ادھر اپنی زندگی جیتے ہیں اس پانی سے.
چرند پرند انسان سب کی ضرورت ہوتا ہے، اور وہ خوبصورتی کا بھی ایک باعث بنتا ہے ہمارے لیے، ہمیں اچھا بھی فیل ہوتا ہے۔ یہ ایک اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں، لیکن جن میں سے خیر ہی خیر نکلتی ہے، حالانکہ ہے وہ پتھر، لیکن جو ایک اور قسم کے یہاں پتھر، دوسری قسم کے پتھر جو بتائے ہیں وہ ہے یا ان سے بھی سخت، اور جو ایک ان سے سخت پتھر، ایک ان سے بھی سخت پتھر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ایک پتھر ہے جن سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، ایک پتھر ہے جن سے کسی، جو پتھر برائے پتھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پگھل نہیں سکتے، لیکن پتھر جو ہے نا یہ پگھلتا نہیں، اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ پگھلتا نہیں ہے۔ یہ اس لیے اس کو لوگوں کے دلوں کے سخت ہونے سے اس لیے مثالیں دی ہیں، اور اس میں کئی قسم کے پتھروں کے اللہ پاک نے مثال دی ہے نا، کہ ایک پتھر ایسے ہیں جن پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ پگھلیں گے نہیں، وہ پھٹ جائیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ پگھلیں گے نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے کئیوں کے دل ہیں، یہ دلوں کے لیے بتایا نا، مثالیں دی ہیں مختلف پتھروں کے، کہ لوگوں کے دل کس قدر سخت ہیں۔ پتھروں سے بھی خیر نکلتی ہے، جن کو ہم پتھر کہتے ہیں نا، ان سے بھی خیر نکلتی ہے، کہ ان سے بھی آبشاریں نکلتی ہیں اور دریا بنتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو دوسری قسم ایک جو ہے وہ اس میں بتایا کہ اس میں ایسے بھی پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے یہ آبشاریں، یہ جو جھرنے نکلتے ہیں، تھوڑا ہلکا ہلکا پانی، مطلب اتنا نہیں لیکن نکلتا رہتا، جھرنے نکلتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا، وہ بھی دیکھو ان میں بھی سے خیر نکلتی ہے نا، جب پانی نکلتا ہے خیر ہی ہے، پانی جہاں سے بھی نکلے گا وہ انسانی زندگی کے لیے خیر کا باعث ہے، انسانی زندگی کے لیے 74۔ تو وہ یہ کہ انسانی زندگی کے لیے جو ہے نا خیر کا باعث ہے، جدھر سے ہی پانی نکلے گا۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر اوپر سے گرتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے، اس کے ریلیٹیو اس کا یہ بھی ایک بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بعض اوقات پتھر کہیں سے گر رہے ہوتے ہیں پہاڑوں میں جب جاتے ہیں نا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت بڑے بڑے پتھر بھی گر جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے، لیکن اس کے برعکس اب یہ کہ انسانی دلوں کا بتایا ہے کہ انسانوں کے دل کتنے سخت ہیں، یہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دیکھ کے کہ مردے نے بتایا کہ اس نے مجھے زندہ ہو کے بتایا، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں مارا، تو ان کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ جو اللہ کے اتنے بڑے معجزے سے کہ مقتول اٹھ کے بتا رہا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اتنے بڑے معجزے سے یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں ان کو مارا، تو ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھر تو پھر جو ہے ان سے تو خیر پھوٹ جاتی ہے، تو ان کے دل تو اس سے بھی سخت ہے۔ تو یہ کہ دل کی سختی کے لیے سارا بتایا ہے کہ جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے تو کسی بات کا بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا، وہ تو قرآن پاک بھی پڑھ لیں، ان کو نصیحتیں بھی کر لیں، ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان کے اندر وہ پتھر کی طرح ہو چکے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز ہماری جذب ہی نہیں ہوگی، کوئی نصیحت ان کے اندر جائے گی نہیں، جذب نہیں ہوگی، تو وہ کیسے اثر لیں گے؟ اسی لیے پتھر کا کہا ہے نا کہ جب دل اتنے پتھر سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، کہ جب ہم ان کو کسی انسانوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو پھر ان پہ کوئی اس نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہم ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جو مرضی ہم ان کو قرآن کے واقعات بتا لیں، ہم ان کو جو مرضی بھی بتا لیں، جو مرضی بھی کہہ لیں، اور سبق آموز ان کے واقعات بتا لیں، بنی اسرائیل کے واقعات بتا لیں، ہم ان کی بد عملیوں اور سرتابیوں کے مسلسل جو انہوں نے وہ کر رہے تھے وہ واقعات سنا دیں، لیکن ان لوگوں پہ جو پتھر دل لوگ ہیں ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بہت سارے الگ کیٹیگریز کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، چشموں کی طرح ہوتے ہیں، جن میں سے خیر پھوٹتی ہے، جو اللہ کا ذکر دوسروں تک پہنچاتے ہیں،
جو اللہ کی نصیحتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو قرآن کا علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ان میں سے خیر پھوٹتی ہے. جیسے پتھروں میں سے آبشاریں نکلتی ہیں، خیر پھوٹتی. ایسے بعض انسان ایسے ہیں، بعض علماء ایسے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے بھی لوگوں کے لیے اچھی رائے، اچھی نصیحت، اچھی خیر پھوٹتی ہے. وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں پہ اگر عمل کریں تو پھر لوگوں کو بھی ثواب ہے اور ان کو بھی ثواب ہے. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اب یہ کہ ساری مخلوق خدا جو ہے ان سے اپنی روحانی پیاس بجھاتی ہے، روحانی باتیں سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. کیونکہ ہماری اللہ پاک نے ہمیں ایک روح ہے ہمارے اندر اور ایک جسم ہے، ٹھیک ہے نا. اور روح کی جو غذا ہے وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے. جسم کی غذا جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جسم کی غذا اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین میں رکھی ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی زندگی کی ہر ضرورت اللہ پاک نے زمین کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے واپس بھی زمین کے اندر ہی جانا ہے. اب جب اس نے زمین کے اندر واپس جانا ہے، روح جو ہے روح اللہ پاک کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. اور روح کی غذا بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. اور جب روح جسم نے اپنا زمین کی طرف جانا ہے تو روح نے آسمان کی طرف چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، واپس اللہ پاک کی طرف جانا ہے. ہم اپنے جسم کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا اس کا خیال رکھتے ہیں، صحت کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ریسٹ کا خیال رکھتے ہیں. جبکہ ہم اپنی روح کا، سب لوگ، یہ تو خیر سب بیٹھے ہیں جو ادھر آئے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے آئے ہیں، یہ اپنی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یہاں تک بیٹھے ہیں، یہاں پہنچے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. ہمیں چاہیے کہ ہم روح کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں. جس نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے، ہماری روح بھی صحت مند ہوگی تو ہمیں آگے اس کا سکون ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رکھیں اور آخرت کی بھی تیاری کریں. ادھر یہ بار بار جو بتاتے ہیں یہ اسی لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. مرنے کا یہ جو پیچھے انہوں نے اللہ پاک نے بتایا کہ مردے کو زندہ کیا، تو یہی ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے. تو قیامت کا بھی اس میں کانسیپٹ ہے نا کہ لازمی قیامت بھی ہوگی. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا ہے اللہ پاک نے دوبارہ. تو پھر اللہ پاک نے جب دوبارہ اٹھانا ہے پھر ہر بندے سے اس کے اعمال کی پوچھ گچھ ہونی ہے، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا. لیکن یہ کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں میں ایک عجیب بات ہے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ پاک نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اکیلے ہی ہیں تنہائی میں. اور جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، دل میں ہی دعا مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے اتنا قریب ہو، فوراً ہی دعا سن لے، فوراً ہی قبول ہو جائے. وہ بھی ہم نے دل میں ہی مانگی ہے نا دعا، وہ اونچی تو نہیں مانگی. تو اس طرح ہماری اپنی دو صورتیں ہو جاتی ہیں نا. اس میں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دل کی دعا اللہ پاک سن لے، اللہ پاک سنتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ پاک بھی. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے، ادھر بھی کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن اس میں ایک اور بات بتائی ہے کہ یہ پچھلی آیت میں کہ کبھی بھی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل چھپا نہیں رہ سکتا. کبھی بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ چھپا نہیں رہ سکتا، چاہے وہ جتنا بھی چاہے چھپانا، لیکن وہ چھپا نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کوئی ایسا کلو رہ جاتا ہے جس سے اس گناہ کا پتہ چل جاتا ہے کبھی نہ کبھی. لیکن ایک اور بات اس میں تھی کہ جو بندہ پہلی بار کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے اس پہ اللہ پاک اس کی پکڑ نہیں کرتے، وہ اس کے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو بندہ بار بار کرتا ہے پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، پھر وہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ چوری کے الزام میں آیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا چوری کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہلی بار میں نے چوری کی ہے تو مجھے پہلی بار ہی معاف کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پہلی بار کی چوری اللہ پاک معاف خود ہی کر دیتے ہیں، وہ اللہ پاک ظاہر ہی نہیں کرتے. یہ جو بندہ بار بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا پہ وہ ظاہر کرتے ہیں، تو پھر اس کی پکڑ دنیا میں ہوتی ہے.
ورنہ دنیا میں بھی جو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ بار غلطی سے، ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، جو ایک آدھ بار کوئی گناہ کسی سے ہو جائے غلطی سے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس میں تبھی اللہ پاک نے توبہ کا رستہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. جب بھی خدا نخواستہ ہم لوگوں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، جاننے میں انجاننے میں کوئی گناہ ہو جائے، اسی وقت 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور سجدے میں جا کے اللہ پاک سے معافی مانگے، توبہ کریں. توبہ تو نسو وہ توبہ ہوتی ہے جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کریں گے، اور پھر ہم اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کرتے. یہ ہوتی ہے توبہ النسو. تو ہم وہ توبہ کریں، اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک یہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک بار معاف کر دے. اللہ پاک تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کہ بس یہ ہم انسان کو جس کو احساس ہو جاتا ہے نا، توبہ کا بھی اللہ پاک اسی کو ہی موقع دیتے ہیں جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے. ہر بندہ توبہ بھی نہیں کرتا. وہ لوگ تو ایسے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے ان کو گناہ نہیں لگتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جنرل بات ہے. اب یہ گالی کا ہی دیکھ لیں، اللہ پاک معاف کرے، جو لوگ کاروباری ہم نے خود سنا ہوا ہے کہ وہ ہر بات سے پہلے گالی دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. کئی کاروباری لوگ ایسے ہیں، وہ مطلب وہ ان کو بہن کی گالی، وہ سمجھتے کہ بات کا سٹارٹ ہی یہاں سے لینا ہے، پہلے گالی دیں گے پھر بات کریں گے. حالانکہ کلیئر کٹ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ گالی دیتا ہے چاہے وہ مذاق میں بھی دے، اس کی قبر میں ایک ایسا بچھو بن جاتا ہے جو جب ڈنگ مارے گا تو وہ 70 ہاتھ نیچے جائے گا بندہ. استغفر اللہ. تو اس طرح ہمیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے اس بات کا، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. اب جیسے جھوٹ کا بھی ہے، جھوٹ کا یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے 40 ہاتھ دور ہو جاتے ہیں، یا 40 دن دور ہو جاتے ہیں. ابھی ان دونوں میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال فرشتے ان سے دور چلے جاتے ہیں. اور ہم لوگ، اللہ پاک معاف کرے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں جھوٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا. ہم جو کوشش کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے، ادروائز ختم ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا. کیونکہ شروع سے ہی ہمارے بچپن سے ہی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا پاپا سوئے، ان کو جذبہ جو آیا ہے ان کو کہو پاپا گھر پہ نہیں ہے، پاپا اندر سوئے ہوتے ہیں. یہ شروع سے ایسے ہے. جو بزنس مین جو ہے وہ دکان پہ بیٹھے ہیں کسی دوست کے تو کہہ رہے بس رستے میں بس پہنچ رہا ہوں. وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہاں، وہ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے. تو یہ، لیکن یہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے نا یہ. تو ہمیں یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اب تو یہ ہمیں دعا بھی ایسے مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہمیں گناہ نہیں لگتے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھ رہا، ایک بات ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے اگلے کا دل دکھتا ہے، جو ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے، سوچنے ہوئے سے اس کا دل دکھا، لیکن اس ٹائم نہیں پتہ چلتا. تو ہمیں یہ کہ بہت سارے گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. بس اللہ پاک ہمیں ان بھی گناہوں سے معاف کرے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان گناہوں سے بھی ہمیں معاف کرے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت سے روکتے ہیں. اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. تو یہ کہ اس میں دلوں کی سختی کا بتایا کہ جو دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی خیر اس میں جو ہے نا اثر نہیں کرتی. تو یہ پہلے جو پتھروں کا ہے اس میں یہ بتایا ہے، مثال دی ہے جو وہ انسانی آبادی سے مثال دی ہے کہ انسانی آبادی میں جو ہے نا وہ انبیاء اور رسل ہیں جو پہلی قسم کے پتھر ہیں. ٹھیک ہے نا، انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ پہلی قسم کے پتھروں میں، مطلب اس طرح ان سے خیر پھوٹتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب جو دوسرے ہیں ان سے پھر یہ کہ سر لوگ اپنے روحانی پیاس بجھاتے ہیں. دوسری قسم کے جو پتھر ہیں وہ ان کی مثال دی ہے وہ اولیاء اللہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. اسی طرح مومنین ہیں، صالحین ہیں، اور اگر دوسروں کی اصلاح ہدایت نہ کر سکے پھر بھی ان کا اپنا ایمان اور عمل جو ہے وہ سلامت رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب بنی اسرائیل نے نہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا، نہ نیک بندوں کی بات مانی، گویا ان کے دل عام پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے جن پر کوئی بھی جو ہے نا بات کارگر نہیں ہوتی. اب یہ کہ جو دل کی سختی ہے اس کی کچھ باتیں حدیث سے ثابت ہیں
کہ دل جو سخت ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. دل جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنے سے سخت ہوتے ہیں, زیادہ بولنے سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم کم بولیں. اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ زیادہ کلام دل کا سخت ہونے کا باعث ہے. تو دوسری یہ کہ اس کے لیے ہم مسکین کو کھانا کھلائیں, اس سے بھی دل میں نرمی آتی ہے. بھوکے کو کھانا کھلائیں, مسکین کو کھانا کھلائیں. پھر یہ کہ ہم لوگ قبرستان جائیں, ہم لوگ مردوں کو نہلائیں. اور کیا تھا اس طرح, بس اسی طرح یہ کہ ہم جو لوگ دنیا کے حریص ہیں ان کا بھی دل سخت ہے. دنیا کی لالچ ہے جن کے اندر, دنیا کمانی ہے, عیش و عشرت, محل بنانے ہیں, ان کے اندر ان کے بھی دل ایسا ایسا سخت ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک بات ہے کہ اللہ کا خوف نہیں پھر رہتا سخت دل میں. جو نرم دل ہوتے ہیں ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, ان پہ ہم اللہ کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں. جیسے یہ پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, اسی طرح جو ہے نرم دل جو ہے اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں. اور ایک اس میں دل کی سختی کے لیے جو ہے نا دنیا کی لمبی لمبی امیدیں بھی ہیں, ان سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. یعنی ہم جیتے جی لمبی لمبی امیدیں مان لیتے ہیں, ہم نے یہ لینا ہے, ہم نے اتنا بڑا گھر بنانا ہے, ہم نے یہ گاڑیاں لینی ہے. یہ لمبی لمبی جو امیدیں, ان سے بھی ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہے اس پہ شکر کریں, اور ہم زیادہ بولنے سے پرہیز کریں, اور ہم قبرستانوں کے چکر لگائیں, اور ہم مردوں کو بھی نہلائیں. یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے, اللہ کی یاد آتی ہے, ہمیں ان کی طرف ہونا چاہیے, متوجہ ہونا چاہیے, تاکہ ہماری دل کی سختی ختم ہو جائے. کیونکہ یہ چیزیں جو یہ ہماری دل کی سختی کا باعث ہے. اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان پہ تو کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ان کو ہم چاہے ان کو دین کی تعلیم دیں, چاہے ان کو ہم قرآن پاک کی نصیحت بتائیں, چاہے ان کو ہم نمازوں کا کہیں, ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور پتھر میں نے بتایا نا کہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جیسے پتھر کے اوپر پانی ڈال لو تو وہ نیچے گر جاتا ہے, اسی طرح پتھر دل لوگوں کو ہم جو مرضی نصیحتیں بتائیں گے, جو مرضی ہم قرآن پاک کی باتیں بتائیں گے, ان کے اوپر سے سلپ ہو کے گر جائیں گے, ان کے اندر جذب نہیں ہوں گے. اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ جو انسان ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے, اور جب وہ کوئی اور دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ ایک اور لگ جاتا ہے. کرتے 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 اللہ پاک معاف کرے, جو گناہوں پہ گناہ کری جاتے ہیں ان کے پھر دل ہی سیاہ ہو جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہی سیاہ ہو جاتے ہیں, پھر ان پہ کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا. پھر ان کے دلوں کو اللہ پاک کہتے ہیں یہ غلاف میں بند ہو گئے, بس ان پہ اب کوئی اثر نہیں, باہر سے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی, نیکی کی کوئی بات, کوئی خیر کی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی. تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چھوٹی چھوٹی ہم سے غلطیاں ہو جائیں, ہمیں ساتھ کے ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے دلوں کو نرم رکھیں, دوسروں کا احساس رکھیں. جب ہم کسی کا احساس کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. دیکھیں ہم احساس کریں گے تو ہم نیکی کریں گے. دیکھیں نا, اگر ہمیں کوئی بندہ دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, میں نے ایک جگہ وہ سن رہی تھی کہ کسی وہ ایک ہیں ڈاکٹر, تو انہوں نے بتا رہے تھے کہ ہم اگر کسی کے لیے جو جتنا مرضی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم ایک بندہ تکلیف میں ہے, ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اگر ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, ہم اتنے افورڈیبل ہیں کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر لیں, ہم اس کی تکلیف دور کر سکیں, اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم وہ نہیں کرتے تو ہم جو مرضی بھی ہو جائیں, ہم سخی بھی ہو جائیں گے, ہم بڑے دل والے بھی, لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے. استغفر اللہ. نیک ہونے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے کہ جب ہم کسی کا احساس کریں, ہمارے دلوں میں کسی کا احساس ہوگا, کسی کے دیکھیں نا ایک بندے کو اپنے تکلیف میں دیکھا, ہمیں اس کا احساس ہوگا تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے نا. جب ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے ہیلپ کریں گے؟
ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے ہی ہے، یہ گرا پڑا ہے تو گرا پڑا رہے. دیکھیں نا کوئی بندہ اگر رستے میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بڑی دنیا ایسی ہم نے دیکھی ہے سنی ہے، کوئی گزر جاتے ہیں پاس سے کہ ہم اس کو گاڑی میں بٹھائیں کہاں لے کے جائیں، گاڑی بھی خون سے لت پت ہو جائے گی. تو یہ بے حسی ہے نا. اور جو کوئی احساس کرے گا اس کو دیکھے گا تو وہی 1122 کو فون کرے گا یا اپنی گاڑی میں اس کو فٹافٹ بٹھائے گا اور ایمرجنسی میں لے کے جائے گا. اور جو اس ایسے موقعوں پہ کسی کا کام آئے گا وہی نیک ہے. اور اسی جب دیکھیں نا جس کو آپ مرنے سے بچاؤ گے اس کی دل سے نکلی دعا کتنی آپ کے لیے پوری ہوگی. ایک میں نے اور واقعہ ادھر دیکھا سنا تھا، اس میں ایک بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر تھا فزیوتھراپسٹ، وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن میں اپنے ہاسپٹل میں گیا تو ادھر میرے نا پیشنٹ تھے 6 مہینے سے، وہ پیشنٹ ادھر تھے میرے پاس نا. ایک بچہ ینگ تھا 6 مہینے سے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، لیکن اسے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کی 1 سال فزیوتھراپی ہوگی تو یہ مطلب صحیح ہو جائے گا بالکل. تو کہہ رہا کہ 6 ماہ سے وہ ادھر ہی تھا. میں اس کا فزیوتھراپسٹ تھا، ڈاکٹر تھا میں بھی، تو میں اس کی فزیوتھراپی کرتا تھا صبح شام. تو وہ اتنا ظاہری بات 6 مہینے سے جانے آنے سے میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہو گئے، وہ بھی عزت کرنے کے ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے صبح شام جانا آنا ڈاکٹر نے. تو کہہ رہا کہ 6 مہینے ہو گئے تھے تو وہ میں نے دیکھا تو وہ جو عورت تھی نا بچے کی ماں لڑکے کی، جب میں ایک دن ہاسپٹل گیا تو وہ جا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں بس دکھی آنسوز ٹائپ نا. تو میں نے انہیں پوچھا کیا بات ہے کدھر جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر کہتا کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کی تو ابھی 6 مہینے اور ابھی آپ کا بچہ ٹھیک تو نہیں ہوا پوری طرح، فرق ضرور پڑ گیا، تو آپ کے 6 مہینے اور فزیوتھراپی ہوگی تو آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، تو اس لیے جو ہے نا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتے کہ وہ تو آنکھوں میں آنسو لے کے چلی گئی عورت. تو میں ان کے کمرے میں گیا تو کمرہ خالی تھا. پھر کہتا کہ میں گیا جو ہاسپٹل کا تھا مینیجر یا جو بھی تھا ان کے پاس جا کے جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ چلے کیوں گئے ہیں جبکہ ابھی 6 مہینے کا ان کا ٹریٹمنٹ اور تھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی کہتا وہ نہیں بولا تھا تو مینیجر بولا یا ساتھ جو تھا اکاؤنٹنٹ تھا اس نے بولا کہتا جی یہ فری والا ہاسپٹل تھوڑی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ آئیں، کوئی ہم نے اللہ واسطے تو نہیں کھولا ہوا، اتنا مہنگائی ہے اتنا مہنگا ہاسپٹل ہے تو ان کے پاس پیسے اب ختم ہو گئے. تو ہم نے کہا چھٹی کرو. تو ہم کہاں سے کریں ان کا، ہمارے اپنے اتنے خرچے ہیں. تو کہتا ہے جی میں کہتا ہے چپ کر گیا، دل میں دکھ بڑا ہوا کہ ابھی اسی دن کہتا ہے کہ حج کی درخواستیں جاری تھی تو مجھے ابھی اسی دن میں نے بڑے سالوں سے پیسے اکٹھے کرا تھا، میں نے حج پہ جانے کا شوق تھا تو میں نے ابھی اسی دن حج کے لیے پیسے بینک سے نکلوا کے لایا تھا کہ میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں تو میں درخواست دے کے اس بار میں حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ. تو کہتا ہے کہ میں نا بڑا دکھ ہو کے باہر نکلا تو میرے ایسے نا دھیان اپنی جیب پہ پڑا کہ میرے پاس پیسے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میرا دل تو کیا کہ میں حج کے لیے کتنے سالوں سے جمع کر رہا ہوں تو میں حج پہ جانا ہے تو میں پھر اس نے کہا نہیں، میں نے سوچا کہ ایک جوان بچہ جو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا میرے ان پیسوں سے، چل پھر لے گا صحیح ہو جائے گا تو وہ اللہ پاک حج تو اللہ پاک بغیر کرنے کے بھی قبول کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ پاک کا معاملہ ہے. تو کہہ رہا کہ میں نے نا وہ پیسے میں نے اسے جمع کرائے کہ میں نے کہا یہ لوگ اگلے 6 مہینے کے اس کے پیسے تو آپ ان کو نا واپس بلا لیں. کہہ رہا میں گھر آ کے بھی بڑا ہی افسردہ خیالوں میں حج پہ جا رہا ہوں، خیالوں میں طواف کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے اس کے دل میں تھا اتنا حج کا شوق. تو کہہ رہا ہے میں بڑا بس افسردہ سو گیا. اب بھی کہتا میں سویا ہوا تھا، اگلے دن صبح ہی میری بیل بجی فون کی، میں نے فون اٹھایا تو میرے وہی جو مینیجر تھے انہوں نے کہا جی جو اس ہاسپٹل کے جو آنر ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ نا ایک ڈاکٹر ہر دفعہ ضرور جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنا ڈاکٹر ایک لے کے جاتے ہیں جو ان کا ادھر خیال رکھے. تو اس بار جو ساتھ جا رہا تھا نا اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی ہے تو پھر آپ کی مہربانی کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں فزیوتھراپسٹ کے طور پہ نا، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو انہوں نے کہا تو ریکویسٹ ہے. تو کہتا ہے میں تو اللہ کی شان پہ حیران اور شکر الحمدللہ کیا میں نے. تو کہتا ہے کہ میں پھر ان کے ساتھ چلا گیا، اللہ پاک نے کیسے مجھے بلایا. تو ادھر جا کے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مطلب پے بھی کروں گا کہ تم میری خدمت کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں پے کروں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنی سعادت دی ہے مجھے پے کی ضرورت نہیں. پھر کہتا ہے میں نے وہ واقعہ ان کو سنایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اللہ پاک نے کیسے مجھے بلایا ہے. کہتے ہیں انہوں نے اسی وقت فون کیا اس کے ہاسپٹل کے مینیجر کو کہ سارے پیسے کس کے گھر بھجواؤ جو لیے ہیں اور جو وہ 6 مہینے بچہ ادھر رہے گا اس کو فری ٹریٹمنٹ کرو.
تو اللہ کی قدرت نا، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے حج بھی کرا دیا. اس کی نیکی دیکھو نا، ہاں اس کی نیکی کام آئی کہ حج بھی ہو گیا اور وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا اور سب کچھ بھی ہو گیا. تو اس طرح اللہ پاک جو ہے نا بلاتے ہیں، جن کے دل جو نیک ہوتے ہیں نا ان کو اللہ پاک ایسے ہی سبب بناتے ہیں. تو اگلی آیت چلیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. کیا فتطمعون تم توقع رکھتے ہو، ان کے یؤمنوا وہ مانے، لکم تمہاری بات، وقد اور تھا، کانا ایک، فریقن گروہ 75 آیت، منہم ان میں سے، یسمعون کہ وہ سنتا تھا، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے، من سے بعد اس کے، ما جو عقلو ہو جان بوجھ کر، یعنی عقل سے کام لیتے ہوئے بھی، واہم اور وہ، یعلمون جانتے تھے. اب اس کا ہے افتطمعون ان یؤمنوا، اب کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا اور وہ پھر جان بوجھ کر اسے بدل ڈالتے تھے اور وہ اصل بات جانتے تھے. اب اس میں اللہ پاک جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، ان بنی اسرائیل سے جن پہ میں نے اتنے انعامات کیے، ان کو میں نے حکومتیں دی، ان کو میں نے علم دیا، ان کو میں نے دولتیں دی، ان میں میں نے بادشاہ دیے، اور یہ نافرمانی اور سرکشیوں پہ اتنے حد سے بڑھ گئے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم میرے معجزات دیکھ کے تو یہ اب بھی یہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. تو کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کا دین سنیں گے یا آپ کی بات سنیں گے یا آپ کے دین پہ چلیں گے یا آپ کی بات مانیں گے؟ ابھی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، ان سے کچھ توقع نہ رکھیں. ان کے تو ایک گروہ ہے وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر وہ کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں، یعنی اس میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں بھی 2-3 مطلب ہر طرح کے کیٹیگریز لوگوں کی تھی، ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے جو بات مانتے تھے، اللہ پاک کی دیندار تھے، عالم بھی تھے، اور کچھ اس میں منافق بھی تھے. یہ دیکھیں نا، کوئی تو ہے وہ اللہ پاک کی بات سنتے اور مانتے، اور کوئی ہے جو سنتے اور جان بوجھ کر اسے بدل ڈالتے ہیں. تو اس میں یہ کہ بدلنے کا یہ تھا جو ادھر اس زمانے کے علماء تھے نا، اچھا جو اس زمانے کے علماء تھے نا ان میں کچھ یہ تھے کہ پیسے لے کے فتویٰ بھی دے دیتے تھے، جو آج کل کے علماء کی طرح کے، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہوگا. تو آج کل کے ایسے ہی ہے، جس سے جو فتویٰ لینا ہے اس کو وہ جو ہے نا اپنی مرضی کا پیسے دے دیں اور اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں. یہ اس زمانے میں بھی ایسے تھے بنی اسرائیل میں لوگ نا، جو ان کے علماء تھے. تو یہ کہ وہ کلام کو بدل دیتے تھے، اپنی مرضی سے موڑ دیتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے. ان کی طمع ہوتا ہے لالچ، حرص، یہ بھی اردو کا لفظ ہے طمع، ہے نا، امید اور توقع رکھنا. تو یہ کہ وہ اور یہ یحرفونہ ہوتا ہے پہچاننا، پہچان کے بدل دیتے تھے، یعنی کہ جانتے پہچانتے تھے ہر چیز کو. قرآن پاک کا بھی علم رکھتے تھے، بنی اسرائیل قرآن پاک کا علم رکھتے تھے، وہ جانتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے جو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے تورات تھی نا جو بنی اسرائیل کے پاس، تو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کچھ اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا، نشانیاں بیان تھیں کہ اس طرح نبی آئے گا، تو اس طرح جو ہے نا تم لوگوں میں نبی آئے گا، یہ ان کی نشانیاں ہیں، گھگرالے بال ہوں گے، کمر پہ مہر ہوگی، مطلب ساری نشانیاں، ان کا نام بھی احمد ہوگا. یہ ساری باتیں تو رات میں موجود تھی.
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جو ان کے عالم تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ یہی وہ نبی ہیں، لیکن وہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے، وہ اس انتظار میں بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم انہیں مانیں گے۔ مدینہ شریف میں ایسے وہ قبیلے رہتے تھے کہ انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے ان کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اوہو، یہ نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ سارے تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی لڑی میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، تو ان کو یہ کیوں نہیں ادھر سے آئے؟ یہ بھی ہمارے لڑی میں سے آتے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے کہ ان کو بھی ہمارے میں سے آنا چاہیے تھا۔ بس یہ چھوٹا سا تھا تفرقہ جس پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے نا۔ تو ان میں جو تھے مختلف گروہ تھے، اس میں کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو، اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ اگر تم اس بات کی آرزو کرو کہ وہ تمہیں مان لیں، حالانکہ ان کے بڑے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان میں بھی ایک ایسا فریق تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور جان بوجھ کر جو ہے نا اس میں تحریف کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اسلام لانے کی مسلمانوں کو کچھ زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ پاک نے خود ہی جب بتا دیا ہے کہ ان سے تم توقع نہ رکھو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو سامنے اتنے معجزات دیکھ کے بھی نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہاں ایمان لانا ہے؟ تو اب یہ کہ اس میں اب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا ان کی توقع نہ رکھو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور اذا جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، آمن ہوتا ہے جو ایمان لے آیا ہے، آمین ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوگی، اس کا مطلب ہے ایمان لے آؤ۔ اس میں یہ ڈفرینس ہے، آمنو ایمان لے آئے یا لائے ہوئے، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے آمنو میم کے اوپر زبر ہے، اور جو جن کو کہا کہ ایمان لے آؤ ان کے آمین ہوگا، میم کے نیچے زیر ہو گئی۔ یہ ان کا ڈفرینس ہے تھوڑا۔ تو آمنو جو ایمان لائے، کالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم مسلمان ہوئے، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور اذا جب خلا وہ تنہا ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الا طرف بعض ان بعد، کالو تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم کہتے ہو ان سے، بما جو فتح ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ تم سے جھگڑیں، بہی اس سے، اس کے آگے، ربکم تمہارا رب، افلا کیا نہیں، تاکلم تم سمجھتے یا تم عقل رکھتے، کیا، ولا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، انا کہ ان اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون چھپاتے ہیں، اور ما جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا تم کہہ دیتے ہو کہ ان میں سے جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے آگے جھگڑا کرے، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اب اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان میں جو کچھ گروہ کے لوگ تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے اپنے دین میں پڑھا ہے، یہ آپ کی نشانیاں،
یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا اپنے دین کا بتاتے تھے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہماری تورات میں آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، ہماری تورات میں آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، ہم اس لیے ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں. یعنی وہ سب اپنا دین ظاہر کرتے تھے کہ ہاں یہ باتیں ہم جانتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ لوگ جاتے تھے اپنے لوگوں کے پاس تو ان کو کہتے تھے کہ ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، ہم اس لیے یہ ساری باتیں ظاہر کر رہے تھے ان پہ تاکہ وہ ہماری بات پہ یقین کر لیں کہ ہمیں مان لیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو لوگ ہیں، جو پچھلے لوگ تھے جن کو وہ آ کے بتا رہے ہیں کافر لوگ، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ، بیٹا ذرا سا منہ کے آگے ان کے تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. اب وہ جو لوگ پیچھے کافر ہیں جن کو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لائے، ہم تو ویسے ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی نشانی ہے، ہم اس لیے ایمان لائے ہیں. تو اگر وہ جھگڑتے ہیں اب ان کے کہ اگر یہ بات قیامت کے روز انہوں نے اللہ پاک کے سامنے ہمارے خلاف حجت بنا لیں گے یہ مسلمان، کہ یہ اللہ پاک کو کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ جو تورات والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ تو جانتے ہیں سب کچھ، یہ تو قرآن کو بھی جانتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان کے ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی آئیں گے، یہ سب باتیں یہ مسلمان جو یہ ہمارے خلاف اللہ پاک کو حجت بنا کے بتائیں گے کہ ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے انہیں ایمان کا کر ایمان نہیں لائے. تو یہ کہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو جانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، تو تم لوگ ایسے نہ کرو، کیونکہ ایسے کرو گے تو روزے قیامت یہ مسلمان کہیں گے کہ ان کو تو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو جانتے تھے. تو یہ جان کے تو پھر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہر جانتے بوجھتے پھر یہ مکر جاتے تھے. تو پھر ہمیں اللہ پاک سے یہ سزا دلوائیں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پاک کے جو ہے نا وہ چہتے ہیں، تو اللہ پاک تو ہمیں سزا دیں گے ہی نہیں. اگر ہم میں سے کسی کو اللہ پاک آگ میں پھینکیں گے، تو اگر اللہ پاک ہم میں سے کوئی جہنم میں پھینکیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ وہ کہتے تھے کہ جتنے دیر ہم نے بچڑے کو معبود بنایا 40 دن، یعنی میکسیمم ہم لوگ 40 دن ہم جہنم میں سڑیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے جنت میں، کیونکہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں تو جہنم میں زیادہ دیر نہیں رکھیں گے. ان کو یہی گمان تھا. تو وہ اسی بات سے اب ڈر رہے تھے کہ اب ہم جو انہیں کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ہماری تورات میں احمد نام بھی ہے ان کا، ہماری تورات میں ان کا یہ حلیہ ہے، ہماری تورات میں بتایا کہ ایسے آئیں گے. تو ہاں جی ویسے جانتے جیسے ان کے بیٹے، وہ ایسے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، تو ایسے ہی پہچانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب گواہی بھی دے رہے ہیں ہم کہ ہم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت یہ مسلمان پھر کہیں گے کہ یہ تو ہمیں جانتے پہچانتے تھے، تو پھر یہ واپس پلٹ گئے، تو یہ پھر ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی، گواہی ہو جائے گی نا ہمارے خلاف کہ ہم جانتے بوجھتے پیچھے پلٹے ہیں. تو ایسے ان کے سامنے یہ بھی نہ جا کے کہا کرو کہ ہم آپ کو جانتے، ویسے کہہ دیا کرو کہ ہم ایمان لے ہیں، اتنا ڈیٹیل میں نہ جایا کرو. تو وہ کہتے تھے ہم ڈیٹیل میں اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمان یقین کر لیں کہ ہم ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے ایک بندے کو بندہ کہے کہ جی میں یہ باتیں تمہاری اندرونی باتیں ہم جانتے ہیں، ہم اس لیے تمہارے ساتھ ہیں، تو بندہ زیادہ یقین کرتا ہے نا. تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا جان لیں، ہم جانتے ہیں تاکہ وہ یقین کر لیں کہ ہم واقعی اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں ہم اسلام نہیں لائے، ہم تو ویسے ہی ان کو کہہ رہے ہیں. نہیں پانی ہے میرے پاس، نہیں ہے، شکریہ نہیں، جزاک اللہ. تو یہ کہ اس میں یہ کہ وہ نا اب پھر ایک اور اس میں ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو تھے نا کافر جو تھے بنی اسرائیل میں جو تھے، وہ صبح کے ٹائم جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس، ایمان مطلب یہ کہ ہم ایمان لے آئیں یہ کہہ کے نا. تو وہاں جا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے شام کو بیچ میں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے تو شام کو واپس کفار میں لے آتے تھے، جڑیں کاٹ کے نا بیچ میں جا کے رہنا بیٹھنا، پھر تھوڑا کر کے تو شام کو ان کو بھی ساتھ اپنے کافر بنا کے لے آتے تھے. یہ بھی ان کی اسکیم کرتے تھے. یعنی اس میں بھی وہ اس زمانے میں بھی منافقت بھی تھی، ٹھیک ہے،
کفار بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. یعنی اس زمانے میں بھی یہ تینوں چیزیں تھیں. اور یہ ادھر یہود کی منافقت بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو تھے بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ ان میں منافق لوگ بھی تھے. ایسے منافق تھے جو صبح جا کے ان کو کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں, وہاں پہ ایمان لے آئے. اور جب واپس آتے تھے آپس میں اپنے گروہ میں بیٹھتے تھے محفلوں میں, تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے کے آئے ہیں, ہم تو کوئی ایمان نہیں لائے, ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے. تو یہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ باتیں جو ذخر, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں جو ہم جا کے بتائیں گے تو ہم اللہ پاک کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس طرح کیا, انہوں نے اس طرح کیا. وہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں. اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے. اللہ پاک تو دلوں کا حال تک جانتے ہیں, جو ہماری دلوں کے اندر ہمارے وسوسے ہمارے خیالات ہیں اللہ پاک تو ان کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ پاک سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے, تو یہ کیسے چیزوں کو چھپائیں گے یا کریں گے. تو اس میں یہ کہ اس میں اچھا یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف یہ حجت بنا لیں گے نا. تو اس میں یہاں ان یہودیوں کا ذکر کیا جو منافق تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ظاہر کرتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم جی آپ آخری نبی ہیں, ہم آپ کی تائید کرتے ہیں, ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. گویا تمام پشین گوئیاں اور علامتیں بیان کرتے تھے جو مذہبی کتاب میں موجود ہیں. لیکن جب یہود سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے تھے, کہتے تھے جی تم تمام اپنی تعلیمات مسلمانوں پر ظاہر کر کے خود کو اپنے خلاف انہیں ہتھیار کیوں دے رہے ہو, کہ اپنی جو یہ تعلیمات ہیں ان پہ ظاہر کرتے ہو تو اپنا خلاف ان کو ہتھیار دے رہے ہو نا, کہ یہی دلائل مسلمان تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور تمہاری اپنی باتوں کو سند بنا کر وہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود سب کچھ جانتے تھے اور پھر میں ان جاننے بوجھنے کے بعد بھی دین کی طرف نہیں لوٹے. تو گویا یہ سمجھتے ہیں, یہ احمق سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کو اللہ پاک کو علم نہیں ہے اور مسلمانوں کو صرف یہودیوں کے ذریعے ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے, اللہ پاک ان باتوں کو نہیں جانتے. حالانکہ اللہ پاک ان کی ظاہر, ان کی پوشیدہ اور تمام باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر اور مسلمان پر جو اللہ پاک تھے وہ ظاہر کر دیتے تھے. ہر بات اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ظاہر کر دی تھی. تو یہ کہ چلے میں شارٹ کر دیتی ہوں, لگتا ہے آپ سب کو جلدی ہو رہی ہے. اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. چلے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور منہم ان میں سے امیون ان پڑھ, لا نہیں, یعلمون خبر رکھتے, الکتاب کتاب کی, الا سوائے امانی جھوٹی آرزوؤں کے, وا اور ان نہیں, ہم وہ الا مگر, یظنون گمان رکھتے یا جھوٹے خیال رکھتے. فویل ہوتا ہے خرابی, للذین ان لوگوں کے لیے, یکتبون جو لکھتے تھے, الکتاب کتاب میں, بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے, ثم پھر یقولون وہ کہہ دیتے تھے, ہاذا یہ, من سے, عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشتروا تاکہ خریدیں, بہی ساتھ اس کے, ثمناً قیمت, قلیلاً تھوڑی, فویل سو خرابی ہے, لہم ان کے لیے, مما جو کتبت لکھا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, اور ویل خرابی ہے, لہم ان کے لیے, مما یکسبون اس سے جو انہوں نے کمایا. اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں کہ کتاب کی خبر نہیں رکھتے, جھوٹی آرزوؤں کے سوا وہ صرف جھوٹے خیال رکھنے والے ہیں, سو ان کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں, پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس پر تھوڑی سی قیمت لیں, سو خرابی ہے ان کے لیے جو ہاتھوں کے لکھتے ہیں, اور خرابی ہے ان کے لیے اس کے بنا پر جو انہوں نے کمایا. اب اس میں بتایا امی کا مطلب ہوتا ہے جو نہ لکھ سکے, نہ پڑھ سکے, نہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے, نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, امی کا مطلب یہ ہے. اور اس میں یہ کچھ لوگ ادھر بتایا کہ جو کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے, جو ان میں بنی اسرائیل میں جو امی تھے, جو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, تو ان کو کتاب کا نہیں علم تھا. ٹھیک ہے نا, مختلف لوگ تھے نا اس میں, ظاہری بات ہے پورے تو عالم نہیں تھے نا, اس میں کچھ لوگ امی بھی تھے جو کتاب کو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, مگر
وہ اپنی جو ہے نا اس سے جھوٹے گمان کر لیتے تھے کہ ان میں اس کتاب میں یہ ہے وہ ہے، اس میں یعنی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں وہ اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کرتے تھے. ان کے جو علماء تھے جو ان کے مطابق چیزیں ہوتی تھی اس میں وہ لکھ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی جو کتاب میں اللہ پاک نے جو لکھا تھا اس میں وہ چینجز لے آئے. اور ابھی بھی نا ساری کتابوں میں چینجز ہیں. تورات، انجیل، زبور، یہ جو تینوں کتابیں ہیں نا ان سب میں چینجز آ چکی ہیں. جو اللہ پاک نے لکھ کے بھیجا نا ٹوٹل ویسے کی ویسے نہیں. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے جو حرف بحرف زیر زبر پیش کے ساتھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا. لیکن باقی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں چینجز آ گئی ہیں. ان کے علماء نے اس میں جو ہے نا چینجز کر دی تھی، اپنے پاس سے ایڈ کر دیتے تھے چیزیں. تو پھر ان کو اپنے پاس سے ایڈ کر دیتے تھے اور ان کو پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے جو دینی کتاب میں، جو اللہ پاک کی کتاب میں خود سے ایڈ کر کے اللہ پاک کا نام لگاتے ہیں کہ ہماری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک نے لکھا ہے. ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے تباہی ہے. اور یہ پھر لوگ اپنی یہ کتاب کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے تھے. یہ جو اللہ کی کتاب ہے وہی مطلب اس میں وہی فتوے والی بات ہوگی نا. جو آیتیں لوگ جو چاہتے تھے جیسی وہ اس حساب سے ان کو وہ دے دیتے تھے نا، فتویٰ دے دیتے پیسے لے کے. تو اللہ پاک کی کتابوں کو تھوڑی قیمت پر یہ اللہ پاک کی کتاب کو بیچتے تھے اس میں سے. اور وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو پڑھ بھی سکتے تھے. اس میں دو باتیں آئی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جو پڑھ بھی سکتے تھے، جو پڑھ بھی سکتے تھے اور وہ پڑھ بھی سکتے تھے اور وہ لکھ بھی سکتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تھے. اس میں یہ جو امانی ہے نا، جھوٹی آرزویں، وہ اس میں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ پڑھ سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے، لیکن وہ قرآن پاک کو اپنی مرضی کے معنی چڑھا دیتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے. یعنی سمجھنے سے آ رہی تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس لیے بیان کی گئی ہے. تو اس لیے یہ کہ اس میں بیٹا پیچھے ہو جائے مامی کے ساتھ، منہ کے آگے آ رہے ہیں. تو وہ پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں قرآن پاک کو، جیسے سیدھا سیدھا ہم پڑھ رہے ہیں. عام طور پہ جب انسان پڑھتا ہے قرآن پاک وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھتے ہم تبھی ہیں جب ہم اس کو ترجمہ یا تفسیر سے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو ہماری لینگویج نہیں ہے. اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ جو تھے وہ دین کو وہ پڑھ لیتے تھے، قرآن کتابوں کو پڑھتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. تو جب تک ہم کسی کتاب کو یا اس قرآن کتاب کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اس پہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا اس میں کیا ہے. ایکچولی یہ جو قرآن پاک ہے اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ سب ہماری زندگی کے اوپر بنی کتاب ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس میں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں ہمارے زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے. صرف ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے. آگے بھی ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 2-2 3-3 لوگ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں. جب ہم 2-2 3-3 دیندار لوگ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس کی بہت سارے عجائبات ہمارے آگے کھل جائیں گے. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہم جتنا بھی پڑھے جائیں اس میں تو ایک ایک لفظ کا اتنا وسیع میننگ ہے اور اتنے وسیع تفسیر ہے عربی میں کہ ہماری سوچ ہے. ہم تو بہت مختصر سا پڑھتے ہیں اور اتنے بھی ہم عام لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ. اتنا بھی پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ہمیں جانا یا پوچھنا بتانا پڑتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں.
اور یہ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے جو لکھتے تھے اور قرآن اللہ پاک کا نام لیتے تھے، اس میں بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی خرابی اور ان کے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو کتاب کو لکھ کے اللہ کا نام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، خود اس میں جو کچھ ایڈ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ آگے اس کا اجر بھگتیں گے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ ویسے بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، وہ اس کی اپنے کیے کہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس کا اپنے نفس کی گناہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ پاک نے اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، سیدھا بھی اور ادھر ادھر کا بھی۔ جب ہم سیدھے راستے پہ چلتے جائیں تو ہم سیدھے ہی جنت میں جائیں گے۔ جب ہم ادھر کی اٹریکشن دیکھیں گے کہ ادھر کی میوزک کی آواز آ رہی، ذرا جھانکی تو مار لے جب ادھر سے ذرا دیکھیں گے، مطلب تھوڑا تھوڑا بھٹکیں گے، پھر آہستہ آہستہ پھر بندہ بھٹکتا جاتا ہے نا، پھر کیونکہ یہ برائیوں میں بہت اٹریکشن ہے۔ ہاں جی، حالانکہ کہتے ہیں کہ نیکیاں جو ہے نا یہ ہم فری میں حاصل کرتے ہیں، اور جو برائیاں ہم پیسوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ہر برے کام کے لیے ہمیں جا کے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہم اس کی اٹریکشن ایسی ہے برائیوں کی، شیطان نے برائیاں ہمارے لیے ایسے مزین کر دی ہیں کہ ہم اس کے لیے جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، ہمیں وہ مطلب چبھتا نہیں ہے۔ وہی پیسہ ہم دین کی طرف لگائیں گے، ہم کوئی نیک کام کی طرف لگائیں گے تو ہم اس کو گنتی کریں گے، صدقہ دینا ہے تو ہم گن گن کے 10 روپے یا 100 روپیہ نکالیں گے۔ وہی ہم نے نائٹ کلب میں جانا ہے، یہ فلم دیکھنے جانا ہے تو آرام سے 1000 روپے کی 2000 کی ٹکٹ لے لیں گے۔ یہ شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دی ہے نا برائیاں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں، اٹریکشن ہمیں لگتی ہے اس میں، حالانکہ ہم وہ پیسے خرچ کے وہ برائیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم اچھا کر لیں گے تو اچھا بدلہ ہمیں مل جائے گا، ہم برا کریں گے تو ہمیں کل کو برا بدلہ ملے گا۔ جو ہم نے آج کرنا ہے کل ہمیں اسی کا بدلہ ملنا ہے۔ آگے ہے جی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، کدھر جا رہی ہے؟ ایک منٹ، اریبا ایک دوں گا دیں گے، لیکن کو پکڑا دو ادھر سے، دوست میں سے پکڑا دو، رکو۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا، نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایامم چند دن، معدودات گنتی کے۔ اچھا، کل کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، عہد یا اقرار یا وعدہ یا میثاق، فلن کے نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے اقرار کے، کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنے چنے۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کے ہاں سے اقرار لے چکی اور اللہ اب اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا اللہ پر جوڑتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ اللہ پاک کے لاڈلے تھے، بہت زیادہ محبوب تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے سارے انعامات رکھے ہیں، ہم اللہ پاک کے چہیتے ہیں، تو اللہ پاک نے جو وقتاً ان پہ انعامات کرتے تھے، اس واسطے انہوں نے نا کئی روایتیں گھڑ لی تھی اپنے پاس سے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا وہ اپنے پاس سے، اس میں جو چیزیں بھی گھڑ لے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں من گھڑت اور جھوٹی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی انہوں نے گھڑ لی تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں اگر اللہ انہیں سزا دے گا بھی تو گنتی کے چند روز، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے انہیں پوچھا اللہ پاک نے کہ کیا تم نے اللہ سے اس بات کا عہد لیا ہے، کہ اللہ پاک سے اقرار لیا ہے کہ جس کی پابندی کرنے پر اللہ پاک مجبور ہے کہ وہ تمہیں تھوڑی دن ہی سزا دیں گے، کہ اللہ پاک سے تم نے اس بات کا وعدہ دیا تم لوگوں نے، یا تم نے خود اپنے دل سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے یہ سب دعوے محض من گھڑت ہیں، اور ان لوگوں کے پاس مذہب کی کوئی سند موجود نہیں۔ تو یہ کہ انہوں نے یہ سب اپنے پاس سے گھڑا ہوا تھا،
وہ کہتے یہی تھے کہ چند روز ہم بس دوزخ میں رہیں گے اگر ہم نے گناہ کیے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، وہ بچڑے کو جب معبود بنایا تھا۔ لیکن اب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے ان کو پوچھا ہے کہ بھئی کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ بھئی تمہیں صرف چند دن رکھنا ہے؟ بتاؤ کہ اللہ پاک اس بات پہ پابند ہے کہ وہ تمہیں چند دن ہی دوزخ میں رکھیں گے؟ یہ تم نے کیسی باتیں گھڑ لی ہیں؟ جو عمل جیسا عمل کرے گا تو وہ ویسا ہی پائے گا۔ تو جو یہ اللہ پر گھڑ رہے ہیں نا ایسی باتیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنے عمل کے مطابق انہیں ان کا معاوضہ ملے گا، کسی کو کسی کی سفارش ادھر کام نہیں آئے گی۔ اور یہ جو اللہ پاک پر یہ جوڑ رہے ہیں باتیں، یہ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ کہ اللہ پاک جو ہے نا ہر بندے کو اس کے کسب کے بدلے، اس کا جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کے بدلے اس کا اجر ملے گا اس کو۔ اگلی آیت ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بلا بلکہ من جو کسبہ کمایا سیئۃ گناہ و اور احاطت گھیر لیا بہ اس کو خطیئت اس کے گناہ نے فاولئک پس وہی ہیں اصحاب النار دوزخ میں رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیا صالحات نیک، اولئک وہی ہیں اصحاب الجنت اصحاب رہنے والے جنت میں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اس میں ہے خطیئات ہوتا ہے کہ اس نے جن کو گناہوں نے گھیر لیا ہو، سیئات ہوتا ہے گناہ، یہ برائی اور گناہ کے سیغے میں آتا ہے سیئہ۔ تو اس میں ہے کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، سو وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہی جنت کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں اللہ پاک نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ ہم لوگ ہوں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں، جس نے گناہ کمایا ہے اس نے گناہ کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہاں اللہ پاک نے کلیئر کٹ دونوں باتیں بتا دی ہیں کہ برائی کرنے والے کا انجام دوزخ ہے اور نیکی کرنے والے کا انجام جنت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو ہے نا سب کی غلط فہمیاں، سب کے جو گمان کرتے تھے نا کہ ہم دوزخ میں نہیں جا سکتے بنی اسرائیل، یہ ان کو بھی اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ تم جتنے مرضی چہیتے ہو، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ تو ادھر ہم لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جو ناجائز اور حرام کام کریں گے، جو برے کام کریں گے، ان کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اور جو نیک اعمال کریں گے اور ان کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے دو ہی باتیں ہیں کہ ایک تو اللہ پاک پر ایمان رکھے انسان اور دوسرا نیک عمل کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکام کو صدق دل سے مانے، اور پھر یہ کہ اللہ پاک اس کے مطابق اس کو جزا سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم جو ہے نا وہ نیکی کا کام کریں اور نیکیوں کو پھیلائیں، اور ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے زبان سے دوسروں کے لیے خیر پھوٹے، اور اللہ پاک ہمیں بچائیں کہ ہمارے ہاتھوں اور دوسروں سے شر، ہاتھوں اور منہ سے شر نکلے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ پاک جنت الفردوس کا حقدار بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و عملا نافعا و رزقا واسعا و توبۃ قبل الموت و راحۃ عند الموت و مغفرۃ و رحمۃ بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار و بحمدک یا عزیز یا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا اللہ سب کا آنا جانا قبول و مقبول فرمائے. یا اللہ جو میں نے قرآن پڑھایا یا اللہ جی اس میں جو غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے. یا اللہ جی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے والیاں بنا دے. یا اللہ جی اس کو ہمیں آگے پھیلانے والیاں بنا دے. یا اللہ جی ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنے والیاں بنا دے. یا اللہ جی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جی ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے, اپنا رحم فرما دے, اپنا فضل فرما دے. آمین اتنی آواز میں ہو کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملنی چاہیے. یا اللہ جی ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ فضل فرما دے. یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جی قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا اللہ جی ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. یا اللہ جی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. یا اللہ جی ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کو 5 وقت کا مسجد کا نمازی بنا دے. یا اللہ جی کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دے, صحت تندرستی میں برکتیں عطا فرما دے, دین ایمان میں برکتیں عطا فرما دے, رزق روزی میں برکتیں عطا فرما دے, پیار محبت میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کی آل اولاد کو ہماری ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے رکھیے گا. یا اللہ جی برے وقت سے بچائیے گا, بری نظر سے بچائیے گا, بری گھڑی سے بچائیے گا. یا اللہ جی بری صحبت سے بچائیے گا. یا اللہ جی شیطان کی ہر برائی سے بچائیے گا. یا اللہ جی نفس کی ہر برائی سے بچائیے گا. یا اللہ جی تمام آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اپنی پناہ میں رکھیے گا. یا اللہ جی ہم سب پہ نظر کرم فرما دے. یا اللہ جی آپ کی رحمت کا سوال ہے. یا اللہ جی آپ کے فضل کا سوال ہے. یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلیں آسان فرما دے. یا اللہ جی میرے ابو جان کو بھی تندرستی صحت عطا فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کو بھی تندرستی صحت عطا فرما دے. یا اللہ جی سب کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما دے. یا اللہ ان کے پیچھے میرے بچے کو بھی دین دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. یا اللہ جی جو سب کے دلوں کی حاجات ہے پوری فرما دے. یا اللہ جو سب کے دلوں میں اپنی اپنی دعا مانگ لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.